अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद के मामले पर जो अपोजिशन जमातों के अंदर एक आर्जी डेडलॉक पड़ा है, इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज पीपल्स पार्टी के दो अहम रहनुमा खुर्शीद शाह और यूसुफ रजा गिलानी भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेरे जराए ये बता रहे हैं कि उन्होंने हिदायत की है खुसूसी तौर पर दोनों रहनुमाओं को कि वो लॉन्ग मार्च छोड़कर इस्लामाबाद पहुंचे और तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से आज अपोजिशन जमातों के दरमियान राबतों को तेज करें। और एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब ने मामला डिले कराया है। उनकी सेहत की नासाजी का बताया जा रहा है कि सेहत उनकी नासाज है और अलील लिखा गया है कि अलील हैं, इसलिए 2 दिन के लिए फिलहाल वो रेस्ट करेंगे और उसके बाद एक्टिविटीज होंगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रोज मीडिया टॉक भी की थी। वैसे तो मीडिया टॉक होनी नहीं थी, JUI के तर्जुमान की जानिब से मीडिया को बताया गया था पहले ही कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात होनी है, लेकिन फुटेज और खबर जो है जारी कर दी जाएगी। मीडिया के दोस्त जहमत न करें, लेकिन मीडिया हम चले जाते हैं हाई प्रोफाइल इस तरह की मुलाकातों में। तो मौलाना जब मुलाकात खत्म हुई आसिफ अली जरदारी के साथ और मामलात तय नहीं हो पाए, क्योंकि कल तय होने थे और मौलाना ने भी ये ऐलान किया था कि 24 से 48 घंटे के अंदर मामलात फाइनल हो जाएंगे और अपोजिशन किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। और वो कल मुलाकात होनी थी, क्योंकि गिलानी साहब हैं तो सेनेटर, कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होनी है, वोटिंग कौमी असम्बली में होनी है, लेकिन वो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं। इसलिए उनका एक तो इस वजह से भी बनता है, दूसरा जो कमेटी कायम की गई है अपोजिशन जमातों की जानिब से 9 रुकनी, उस कमेटी के हेड भी हैं, सरबराह भी यूसुफ रजा गिलानी है। अब जाहिर है यूसुफ रजा गिलानी ने सारे जो टेक्निकल, कानूनी और सियासी जो रुकावटें हैं, जो मसले मसाइल दरपेश होंगे, उनको दूर करने के लिए जो है कमेटी ने काम किया है और 1 हफ्ता तकरीबन पूरा कमेटी ने लगाया है। इस कमेटी ने रिपोर्ट वैसे दे दी है, लेकिन क्योंकि ये डेडलॉक एक किस्म का डेडलॉक आप कह सकते हैं, अपोजिशन तो इसको डेडलॉक नहीं कहेगी, अपोजिशन ये कहेगी कि जी हम मजीद इस पर मुशावरत कर रहे हैं। लेकिन मौलाना ने कल जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने बता दिया था कि तहरीक अदम-ए-एतमाद का फैसला तो अपोजिशन का अटल है, इसमें तो अपोजिशन के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाए या नहीं लाई जाए। ये हतमी फैसला है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद आएगी। और ये भी मौलाना कह रहे हैं कि एक तो तहरीक अदम-ए-एतमाद पर दस्तखत मेंबरान ने कर दिए हैं, ड्राफ्ट तहरीक अदम-ए-एतमाद का तैयार कर लिया गया है और इसके अलावा जो रिक्यूजेशन है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की, उस पर भी मेंबरान से दस्तखत करा लिए गए हैं। ये खुद मुझे नून लीग और बाकी जमातें जो हैं उनके मेंबरान ने जिन्होंने दस्तखत जिनसे लिए गए हैं, उन्होंने बताया है कि हमसे दस्तखत ले लिए गए हैं और दोनों काम तैयार कर लिए गए हैं। एक तो तहरीक अदम-ए-एतमाद का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्यूजेशन भी तैयार कर ली गई है। अब यह है कि क्योंकि अब वैसे तो इत्तेहादियों के बगैर इनके नंबर पूरे हैं, मौलाना भी ये क्लेम कर रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी भी कर रही हैं, अपोजिशन सारी कर रही है कि इत्तेहादियों की हिमायत के बगैर ही हम तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब करा लेंगे। जिस तरह हम पहले बता चुके हैं कि JUI ने 2 मेंबरान JUI ने मैनेज किए हैं, जो JUI में शामिल होने के लिए तैयार हैं, वो भी वोट देंगे इमरान खान के खिलाफ। इसी तरह 4 से 6 मेंबरान जो हैं पीपल्स पार्टी ने दिए हैं PTI के, जो PTI से बगावत करेंगे या करने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है पीपल्स पार्टी को। तो इसी तरह नून लीग ने कोई 11 से 17 लोग जो है नून लीग के बताए जा रहे हैं, जो PTI के हैं, लेकिन नून लीग ने दिए हैं और नून लीग उनको मैनेज कर रही है। तो इनके नंबर गेम पूरी है। लेकिन जो मुझे समझ में आ रही है बात, वो ये है व्यूअर्स के एक तो अपोजिशन दोनों ऑप्शंस अपने दोनों किस्म की तैयारी करना चाह रही है कि एक तो मतलब एक ऑप्शन होता है ना,
تو وہ ہوتا ہے رسک، ایک ہوتی ہے کہ بھئی اگر یہ مس فائر ہو گیا، جو لوگ ہمیں جنہوں نے یقین دہانی کرائی ہے ان میں سے 3 4 یا 5 کچھ لوگ مکر گئے اور ساتھ نہ دیا تو پھر اپوزیشن کیا کرے گی. اسی لیے اپوزیشن دونوں آپشنز پر کام کرنا چاہ رہی ہے اور دونوں آپشنز ساتھ لے کے آنا چاہ رہی ہے کہ اتحادی بھی آن بورڈ ہوں، اتحادی بھی تیار ہوں ووٹ دینے کے لیے، اور یہاں جو باغی ممبران ہیں جو بغاوت کریں گے پی ٹی آئی سے، ان کے ساتھ بھی معاملات فائنل ہوں، تاکہ اگر باغیوں میں سے کوئی گڑبڑ کر جاتا ہے تو اتحادی ہوں، اگر اتحادی کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے، مینیج ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت مینیج کر لیتی ہے اتحادیوں کو، تو پھر یہ جو باغی ممبران ہیں یہ آپشنز بھی ہمارے پاس ہو. تو اپوزیشن دونوں آپشنز پر کام کر کے آنا چاہ رہی ہے. اسی لیے پرویز الہی کا معاملہ جو ہے وہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پھنسا ہوا ہے کہ پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دی جائے یا نہ دی جائے. اس پر نون لیگ راضی نہیں ہو رہی ابھی تک. اور شہباز شریف صاحب کا ویسے بیمار ہوتے ہیں، کمر کا درد کا مسئلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے اس عمر میں کچھ مسئلے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو پہلے بھی بیمار ہوتے رہے ہیں، لیکن جب بڑا کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس وقت تو شہباز شریف صاحب یقینی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں. تو بجٹ منظور کرانا ہو یا پی ڈی ایم کی تحریک کو تیز کرنا ہو، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو، تو اب اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر چل رہے ہوتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہی. تو شہباز شریف صاحب کا ان دنوں میں بیمار ہو جانا یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو لیکن بہرحال کل جو ایک تیاری کی تھی اپوزیشن نے، وہ فی الحال عارضی طور پر یہ معاملہ تھوڑا سا 2 دن کے لیے ایکسٹینڈ سمجھے ہو گیا ہے. تو اس کو 1.5 لاکھ کو ختم کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اور یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ، ظاہر دونوں جو ہیں اپوزیشن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں، دونوں ایک پولائٹ مزاج رکھنے والے لوگ ہیں. اور خورشید شاہ کے لیے تو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اپوزیشن کے درمیان وہ برج کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، پل کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی اپوزیشن کے معاملات اختلافی ہوتے ہیں ان میں جب خورشید شاہ آتے ہیں تو پھر مسائل آپشنز وہ دے دیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، کیونکہ اتنے ظاہر پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پارلیمنٹرین ہیں. تو پارلیمنٹ میں جو پارلیمانی جو داو پیچ ہیں وہ خورشید شاہ بہت سارے لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں. اس لیے خورشید شاہ کو بھی یہ ہدایت کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ فی الحال لانگ مارچ کو آپ چھوڑیں، اور ملتان سے ساہیوال کی طرف لانگ مارچ روانہ ہے پیپلز پارٹی کا. اب رات ساہیوال میں اسٹے کرے گا اور کل پھر ساہیوال سے نکلے گا، لاہور پہنچے گا، کل رات جو ہے لاہور میں پڑاؤ ڈالے گا. لیکن ابھی تک مولانا سے جو ہم نے پوچھا تھا پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے حوالے سے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یا نون لیگ یا مولانا خود کیا پیپلز پارٹی کے اس لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے، نہیں بنیں گے، تقاریر کریں گے، پیپلز پارٹی کا منچ یا اسٹیج جو ہے پیپلز پارٹی کی استعمال کریں گے اسلام آباد میں، نہیں کریں گے. تو مولانا نے کہا کہ ابھی تک ہمارا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. ایک تو پیپلز پارٹی نے ابھی تک دعوت نہیں دی. مولانا کا جو آزادی مارچ تھا اس میں پیپلز پارٹی آئی تھی، بلاول بھٹو زرداری آئے تھے، شہباز شریف آئے تھے، تقاریر کی تھیں، تو اس میں مولانا نے ان کو انوائٹ کیا تھا. ابھی تک پیپلز پارٹی کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو اپنے لانگ مارچ میں شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی، اور یا تقاریر کرنے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے مولانا کو یا شہباز شریف کو، اپوزیشن کے کسی بھی رہنما کو دعوت نہیں دی گئی. یہ مولانا نے گزشتہ روز تصدیق کی ہے اس بات کی. دعوت دے گی پیپلز پارٹی تو اس کے بعد مولانا کا کہنا تھا کہ ہم اس پر مشاورت کریں گے. تو پیپلز پارٹی بہرحال لانگ مارچ بھی لے کے آ رہی ہے، اور اس کے لیے اسلام آباد میں جو پیپلز پارٹی سینٹرل سیکریٹریٹ کے انچارج ہیں سبت الحیدر بخاری، نیر بخاری صاحب کے بھائی ہیں، تو انہوں نے اسلام آباد انتظامیہ کو تحریری ایک درخواست بھی دی ہے، میرے پاس کاپی بھی آئی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے 8 مارچ کا کہ 8 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، لیکن جلسہ بھی ڈی چوک پر.
یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جہاں پہ عمران خان نے 2014 میں دھرنا دیا تھا، طاہر القادری اور عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے ساتھ، تو وہاں پہ ہی جلسہ پیپلز پارٹی کرنا چاہ رہی ہے، اور اس میں کلیئر کیا گیا ہے کہ 4 بجے شام کو، 8 مارچ کی 4 بجے شام کو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کے دیگر جو سینئر رہنما ہیں وہ جلسے سے خطاب کریں گے، ہزاروں لوگ ہوں گے، تو جلسے کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے جائیں اور جلسے کی پرمیشن بھی ہمیں دی جائے۔ جو ضلعی انتظامیہ کی ظاہر ہے جو انتظامات کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی کیے جائیں۔ تو پیپلز پارٹی نے درخواست بھی دے دی ہے جلسہ کرنے کی، تو پیپلز پارٹی کا دھرنا بھی نہیں ہے، لیکن لانگ مارچ اور جلسہ ہوگا، تو اس کے لیے درخواستیں اور یہ سلسلے بھی چل رہے ہیں، لانگ مارچ بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد پر زیادہ فوکس ہے۔ پیپلز پارٹی کی مجھے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ لانگ مارچ اسلام آباد میں پہنچے 8 تاریخ کو، تو 8 کو ہی یا 9 کو یا 7 کو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع ہو جانی چاہیے، تاکہ ہم فیس سیونگ کے لیے پیپلز پارٹی یہ عوام کو بتا سکے، کلیم کر سکے، دیکھیں جی ہم اسلام آباد گئے، اور چاہے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ بعد میں ہو، فیصلہ جو بھی ہو، عمران خان ہٹ جاتے ہیں، نہیں ہٹ جاتے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، نہیں کامیاب ہوتی، یہ الگ ایشو ہے، لیکن پیپلز پارٹی اتنا کلیم کر سکتی ہے کہ جی ہم گئے اسلام آباد، اور اسلام آباد میں بیٹھ کر ہم نے وہاں پہ لانگ مارچ کے نتیجے میں، ہمارے لانگ مارچ اور اسلام آباد میں پہنچنے کے نتیجے میں یہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھ لیا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا کے پھر واپس آئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی۔ اسی لیے پی ڈی ایم سے بھی زیادہ ہے، نون لیگ سے، مولانا سے بھی زیادہ پیپلز پارٹی کو جلدی مجھے نظر آ رہی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے تحریک عدم اعتماد جمع ہو جانی چاہیے۔ اب شہباز شریف صاحب بیمار ہو گئے ہیں، 2 دن یا 3 دن کے لیے کہا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مزید طوالت اختیار کرتا ہے معاملہ، یا فوری طور پر پیپلز پارٹی جس طرح کوشش کر رہی ہے کہ جتنا جلدی ہو۔ حالانکہ مولانا کا بھی موڈ جلدی میں ہے، مولانا بھی اتنا انتظار نہیں کرنا چاہ رہے، ان کا اپنا خیال، تبھی تو صحافیوں کو بلا کے مولانا نے یہ بات کی تھی کہ یہ 24 سے 48 گھنٹے میں جو ہے ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے، اور مولانا کو یہ امید بھی تھی۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ چاہیے پیپلز پارٹی کو ایک کریڈٹ اگر لینا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی تو لے لے، اپوزیشن تو ظاہر ہے دنیا دیکھ رہی ہے، اپوزیشن ساتھ میں ہی ہے، اور پیپلز پارٹی اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتی، تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کرا سکتی، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کرا سکتی جب تک پی ڈی ایم کی جماعتیں، نون لیگ، مولانا کی جماعت یا ساری اپوزیشن جب تک ساتھ نہیں ہوگی تب تک پیپلز پارٹی اکیلے تو نہیں کچھ کر سکتی۔ تو کریڈٹ تو سب کو جائے گا، لیکن اگر پیپلز پارٹی لینا چاہ رہی ہے کریڈٹ جمع کرانے کا تو وہ لے لے، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ کریڈٹ کا نہیں ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے عمران خان ہٹے، چاہے کریڈٹ کوئی بھی لے، لیکن عمران خان کو جانا چاہیے۔ یعنی جو جملہ کہا تھا مولانا نے کہ بہار آئے نہ آئے خزاں جائے، عمران خان جائے، کریڈٹ جس کو بھی جائے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن معاملہ ڈلے نون لیگ کی طرف سے ہوا ہے۔ اور مولانا نے یہ بھی گزشتہ روز میڈیا ٹاک میں بتایا کہ شہباز شریف صاحب علیل تو ہیں، بیمار تو ہیں، 1-2 دن کے لیے معاملہ مؤخر ضرور ہوا ہے، لیکن آج کے لیے کہا گیا ہے مولانا کی طرف سے کہ شہباز شریف آج اپنی جماعت کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خبر ذرائع کے حوالے سے آ رہی ہے کہ پرویز لائی کے معاملے پر نون لیگ تیار نہیں ہے ان کو وزارت اعلیٰ دینے کے لیے، تو معاملہ وہی ہے، نہیں تو مشاورت تو نون لیگ کے اندر ابھی تک کیا ہو رہا تھا؟ پھر اگر آج بھی مشاورت کرنی ہے تو پہلے کیا ہو رہا تھا؟ پہلے بھی مشاورتیں یہ سلسلے ہو چکے ہیں، اب نئے نئے آپشنز آتے ہیں، دیے گئے جاتے ہیں، ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان پر پھر مشاورت ظاہر کی جاتی ہے۔ تو آج شہباز شریف بھی مشاورت کریں گے، نون لیگ بھی اپنا فیصلہ کر لے گی، اور پیپلز پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں 2 خورشید شاہ اور یوسف رضا گیلانی، وہ بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اور میری تو بات بھی ہوئی تو مجھے یہی بتایا گیا کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ ہے، یعنی اسٹیک ہولڈرز کا مطلب ہے اپوزیشن جماعتیں جو، اور اچھا اس میں اسٹیک ہولڈرز اتحادی بھی ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ بھی رابطے ظاہر کیے جائیں گے،
اور اپوزیشن جماعتیں آپس میں بھی رابطے کریں گی. تو ایک دو دن کے لیے اچھا یہ میٹنگ مشاورت اسلام آباد میں ہوگی، لاہور میں ہوگی، شہباز شریف کے پاس ہوگی، یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. رات جیسے ہی پہنچیں گے پیپلز پارٹی کے یہ دو اہم رہنما، وہ آپس میں مشاورت کریں گے، رابطے شابطے بھی ہوں گے، تو پھر طے کیا جائے گا کہ ملاقات اور میٹنگ اور مشاورت کہاں رکھی جائے گی. لیکن ہونی کل ہے، کل یعنی 5 مارچ کو میٹنگ ہونی ہے، مشاورت ہونی ہے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان. اسی سلسلے میں خورشید شاہ اور یوسف رضا گیلانی بھی اسلام آباد آج پہنچ رہے ہیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.